अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व बाद। काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतर मौसम है ये, और असहाब सुफ़ा से बाहर निकला हुआ हूँ मैं, मदरसा असहाब सुफ़ा से बाहर। जी चाह रहा था कि आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँ किसी इस्लामी मौजू पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में बात आई कि तकब्बुर और उसकी तबाहकारियाँ एक बेहतरीन मौजू है। मैं क्यों ना आप लोगों से इस मौजू पे चंद मिनट बात करूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस्लाम की सही समझ अता फरमा, और अल्लाह हमें इल्म अता कर और उस पे अमल का जज्बा भी अल्लाह हमें अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तकब्बुर और उसकी तबाहकारियाँ। ये जो लफ्ज़ तकब्बुर है ये किब्र से है, और उसका माना है बड़ाई, जो कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसलिए अल्लाह के जो नाम है, सिफ़ाती नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के, उन नामों में एक नाम अल मुतकब्बिर भी है, जिसके माना होते हैं बड़ाई वाला, किब्रियाई वाला। अल्लाह फरमाता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। कि बेहद बड़ाई वाला है अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से पाक है जो उनका शरीक लोग बनाते हैं। तो ये जो अल मुतकब्बिर है, अल मुतकब्बिर में भी कोई शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नहीं है। सूरतुल जासिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द वहुवल असीज़ुल हकीम, और आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए बड़ाई है और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए हैं। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल किब्रिया रिदाई, कि तकब्बुर मेरी चादर है, किब्रियाई मेरी चादर है, वल अज़मतु इज़ारी, और अज़मत मेरा तहबंद है। तो फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा, यानी जो शख्स भी मुझसे इन चीज़ों को छीनने की कोशिश करेगा, यानी अपने अंदर किब्र पैदा करने की कोशिश करेगा, तकब्बुर में हक़ से एराज़ करेगा, तो क्या होगा? फिन्नार, हम उसे जहन्नम में डाल देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। इसलिए तकब्बुर जो होता है ना, ये बदबख्ती की कुंजी है, चाबी। यानी अगर कोई शख्स बदबख्त बनना चाहता है तो भाई तकब्बुर इख्तियार कर ले, वो बदबख्त अल्लाह की नज़र में बन जाएगा। उसी तरह से कि बदबख्ती की इब्तिदा भी तकब्बुर से होती है, और उसकी सबसे बड़ी दलील इबलीस की बदबख्ती है, क्योंकि इबलीस के बदबख्ती की इब्तिदा जो है वो तकब्बुर से ही हुई थी। उस बदबख्त ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया और बड़ाई के ज़ोम में मुब्तला होकर आदम अलैहिस्सलाम से अपने आप को बेहतर गर्दानने की कोशिश की। समझ रहे हैं आप लोग कि उसने सोचा कि आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए धुतकार दिया और उसे क़यामत तक के लिए मलऊन करार दिया। रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरतुल आराफ आयत नंबर 13, क़ाल फ़हबित मिनहा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। अल्लाह ने कहा तू जन्नत से चला जा, तुझे यह हक़ नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे, जा, बेशक तू जलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। तो इबलीस ने अल्लाह को मुखातब करके कहा कि चूँकि तूने
مجھے نکال ہی دیا ہے، یعنی اللہ سے ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے نکال ہی دیا ہے تو میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، یعنی گویا کہ چیلنج کیا شیطان نے۔ اور اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا کہ گھبراؤ مت، جو میرا مخلص بندہ ہوگا نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو قوم کے جو مکھیا قسم کے لوگ تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ ما نراک الا بشرا، تو صرف ایک انسان ہے اے نوح، وما نراک اتبعک الا الذین هم، یعنی اے نوح ہم تو تمہیں اپنی ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں اور ہم اپنے ہی جیسے انسان کی پیروی کریں؟ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم سے زیادہ ہمارے اندر لوگ زیادہ جاننے والے، تم سے زیادہ صاحب دماغ ہمارے اندر ہے۔ تو ان لوگوں نے تکبر کی، نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا، غرق کر دیا۔ تو یہ تکبر کا انجام تھا۔ اسی طرح سے عاد علیہ السلام کے قوم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تکبر کی وجہ سے ہی برباد کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سورہ فصلت کے اندر فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ ہماری آیت کا انکار کرتے رہے، یعنی جانتے بوجھتے سمجھتے ہماری آیت کا کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہی ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر کبر ہوتا ہے نا تو پھر حق کو ماننے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا انا سازی بہت مہلک عمل ہے، یعنی اگر تم دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو انا سازی سے نکلو، اور انا سازی سے نکل کر کے حقیقت کے آئینے میں سچائی کو تسلیم کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم حقیقت کے آئینے میں سچائی کو تسلیم کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں بھی تمہیں کامیابی عطا کرے گا اور اخروی زندگی میں بھی تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے بے شمار مردود اقوام کے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہے جو تکبر کی وجہ سے برباد کر دیے گئے۔ آپ فرعون ہی کو لے لیں۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، میرے موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، تو فرعون کے پاس جا، اور فرعون کے پاس جا، کیوں جا؟ اس لیے کہ وہ متکبر ہو گیا ہے، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس نے حق سے اعراض کر لیا ہے۔ اور جا کر کے کیا کہہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ اے فرعون اگر تم کہو تو میں تمہارے سامنے حقیقت کو رکھوں اور تو حقیقت کو دیکھو، حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو جانو، الا ان تزکا، تاکہ تو اپنے آپ کو پاک کر سکو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات تھی۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں، میں تجھے بتلاؤں کہ رب کون ہے، میں تجھے بتلاؤں کہ اس روئے زمین کا پالن ہارا کون ہے۔ تو نہیں ہے فرعون، تو جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی کہ میں رب ہوں، یہ سراسر تیری غلط فہمی ہے۔
تو پیدا ہوا تھا، ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس دنیا سے تو چلا جائے گا۔ سن فرعون وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں تاکہ تو بھی تقوی والوں میں شمار کیا جائے، تاکہ تو بھی ڈرنے والوں میں شمار کیا جائے، تاکہ تیرا دل بھی نرم ہو جائے اور تو بھی اپنے آپ کو اس خالق کائنات کا بندہ سمجھنے لگے، کہ تو بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں رب العالمین پر ایمان لانے والا شخص ہوں۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود اس کے دل میں جو تکبر تھا، کبر تھا، انا سازی کی جو بیماری تھی، اس بیماری نے فرعون کو حق کو ماننے سے الگ کر دیا، یعنی حق کو ماننے سے روک دیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اس نے جھٹلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ رب العالمین کی تکذیب کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا موسیٰ کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا، چالیں چلنے لگا، اور نتیجہ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اپنے لوگوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا، اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، اے شخص ادھر آؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں کو سمجھے، تاکہ وہ فرعون کی روش کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائے اور حقیقت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے۔ اس لیے اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی۔ اقبال کہتے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یعنی متاع غرور، غرور کی دولت، دنیا کی دولت، یعنی دنیا کی دولت میں دولت جب تیرے پاس آیا تو تو نے اپنا سر اٹھایا اور رب کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ تمہاری دنیا بھی ختم ہو گئی اور آخرت میں تو رسوائی آگے آنے والے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں اور اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہی بن کر کے اس دنیا میں رہیں اور انسان ہی بن کر کے اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں عزت والے بنے رہیں اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہمیں عزت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔